बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सच बताऊँ तो मैं आज से पहले कभी इतना कंफ्यूज नहीं था कि बात का आगाज़ कैसे करूँ। जज्बात और ज़बान आपस में मेल नहीं खा रहे और शायद आपको मेरी बातों में कोई आज रब्त भी नज़र ना आए। कहते हैं मोतसब शहर नहीं तुझसे शिकायत, हम खुद ही दिलो जां की तबाही का सबब हैं। नाज़रीन, पिछले कई महीने से मेरा एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त जो इस मुल्क में क़ानून की बालादस्ती का दीवाना है, वो जब भी मुझे मायूसी के लम्हे से गुज़रते हुए कोई ख़बर भेजता था, कोई वीडियो क्लिप भेजता था, तो कोई जुल्म की दास्तान भेजता था, तो मैं हमेशा उसको जवाब में इमरान खान का एक वीडियो क्लिप भेज देता था। पहले वो देख लीजिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्यों बाहर जाओ, कोई अपना घर छोड़ के भी जा पाए। इस वीडियो क्लिप में खान ने ऐसा क्या कह दिया है कि मैं अपने उस दोस्त को हमेशा इसके जवाब में ये क्यों भेज देता था? मेरा घर है पाकिस्तान, मैं क्यों बाहर जाऊं? कोई अपना घर छोड़ के भी जाता है बाहर। ओह, सादा सा जुमला है नाज़रीन, बिल्कुल आम सा जुमला है। आप यकीन जानिए कि कल रात जब पीटीआई का ये काफ़िला अपनी कामयाबी की मंजिल के करीब था, तो पहली बार उसने, मेरे दोस्त ने मुझे ये वीडियो क्लिप भेजा कि मुझे आज समझ आई है कि तुम ये वीडियो क्लिप क्यों मुझे बार बार भेजते थे। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए, मैं ये वीडियो क्लिप एक दो मरतबा नहीं, दर्जनों बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हज़ारों बार देख चुका हूँ। आप यकीन जानिए कि मैं किसी मुबालगा अमेज़ी से काम नहीं ले रहा। मैं वाक़तन ये क्लिप हज़ारों बार देख चुका हूँ। हर बार जब भी मैं एक क्लिप देखता हूँ, मुझे उसमें खान के शख्सियत का एक नया रंग नज़र आता है। आपको इस क्लिप में दोबारा देखिएगा ज़रा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्यों बाहर जाओ, कोई अपना घर छोड़ के भी जा पाए। मेरा घर है पाकिस्तान, मैं क्यों बाहर जाऊं? कोई अपना घर छोड़ के भी जाता है बाहर। नाज़रीन, कितनी बार इमरान खान को मायूसी के लम्हे से ज़बरदस्ती गुजार के उसको बाहर जाने की ऑफ़र्स की गई, उसको ज़बरदस्ती बाहर भेजने की ऑफ़र की गई, और मैंने इसी चेयर पे बैठ के, यहीं इसी कैमरे के सामने बार बार आपसे कहा कि खान हर चीज़ कबूल कर लेगा, खान कभी भी जलावतनी कबूल नहीं करेगा। यह भी ताकतवरों की बहुत बड़ी भूल है कि अगर वो ये समझते हैं कि वो खान को ज़बरदस्ती उठा के किसी दूसरे मुल्क भेज देंगे। खुद जलावतनी कबूल करना तो दूर की बात है। नाज़रीन, ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने तो अर्ज़ किया कि ये वीडियो हज़ारों बार देखी है। मैंने जब पहली बार ये वीडियो देखी तो मैंने खान का चेहरा देखा, चौंक के देखा, मेरी नज़रें साकत हो गई। पहले लगा कि ये चेहरा वो चेहरा तो नहीं है जो धाड़ता था तो पठान खून की गर्दिश इतनी तेज़ होती थी कि लगता था कि उसके चेहरे पे उफ़क़ अपनी लाली बखेरे बैठा है। इस चेहरे में अफसुर्दगी थी, बिल्कुल वैसी अफसुर्दगी जैसे शाम के वक्त परिंदों से कहा जाए कि घोंसला छोड़ दो। इस चेहरे में एक थकन थी, जैसे सारा साल फसल जान मार के तैयार की हो और ऐन काश्त के वक्त कोई उसे आग लगा दे। उसकी आवाज़ में अपनों की बेवफाई का दुख भी था। वो हारा नहीं था, उसने हार माननी सीखी नहीं थी। वो शाह करबला हुसैन की पैरवी कर रहा था, तन्हा पूरे लश्कर से टकराने को तैयार था, लेकिन ना अपना वतन छोड़ने को तैयार था, ना अपना वतन देने को तैयार था, और ना उसमें आग लगाने वालों को बख्शने के लिए तैयार था। उसे थोड़ा अंदाजा था, हो सकता है वो इस जंग का फैसला ना देख पाए अपनी आंखों से, लेकिन बहरहाल जीत उसकी है।
تبھی وہ اپنا گھر وطن چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. غالباً اس کلپ کے پیچھے جو میوزک ہے وہ الطرل ڈرامے سے لیا گیا اور یہ کم و بیش الفاظ بھی اسی کے ہیں کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے, کوئی اپنی زمین بھی چھوڑ کے جاتا ہے. بلا کا اعتماد بھی تھا خان کے لہجے میں یہ بات کرتے ہوئے, اور بچوں کی سی معصومیت بھی تھی جس سے اس کا کھلونا چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. اور خان نے جواب میں کہا میں کیوں اپنا قبیلہ چھوڑوں. تو لگتا تھا, محسوس ہوتا تھا کہ دشمن منگولوں کی سی صفاقی سے تلواریں سونتے کھڑے ہیں, لیکن وہ جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا. ناظرین, خان اب بھی قید میں ہے. اس کے سیل میں قدرتی روشنی نہیں آتی. اس کے سیل کی بجلی جو 8x10 کا سیل ہے اس کی بجلی خراب کر دی جاتی ہے جان بوجھ کے. کئی دن وہ 24 گھنٹے مسلسل اندھیرے میں رہتا ہے. اس کے مشقتی بھی نہیں رہے, صرف ایک شخص اسے کھانا دینے آتا ہے اور وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے. اس کے اہل خانہ, وکیل, پارٹی رہنما کسی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. وہ اپنے سیل سے باہر نکل کے چہل قدمی نہیں کر سکتا تھا, سائیکل نہیں چلا سکتا تھا. اس کے سیل کا سائز جیسا عرض کیا 8x10 کا تھا, اور یہ بھی سب سے پہلے اس کے جو سیل کا اندرونی نقشہ تھا یہ بھی پوری قوم کے سامنے اس خادم نے رکھا تھا. جس سیل میں وہ ٹھیک طرح سے نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا, جس سیل میں وہ نہ لیٹ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا, صرف ٹھیک سے کھڑا ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ کھڑا ہونا ہی جانتا تھا. اور آج ناظرین وہ دن آ گیا کہ لاکھوں لوگ اس کے لیے کھڑے ہو گئے, لاکھوں لوگ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ کوئی ڈرانے دھمکانے بھی آ پہنچتا تھا دن میں. کوئی باہر کا رابطہ منقطع ہے تو اسے جھوٹی خبریں بھی سناتا تھا, دباؤ ڈالتے تھے, ڈراتے تھے. شاید دھمکانے والے اسے بتاتے ہوں کہ باہر مکمل خاموشی ہے, جس بیداری کی تم امید لگا کے بیٹھے ہو وہ کبھی بیداری نہیں آئے گی, کوئی تمہارے لیے آواز بلند نہیں کر رہا, سب ہماری کٹ پتلیاں ہیں. شاید وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہم تمہیں جان سے مارنے والے ہیں. ہر طرح کا نفسیاتی دباؤ اس پہ آزمایا جا رہا تھا, لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. زہر دینے, تشدد کرنے کی مبینہ خبریں بھی باہر گردش کر رہی تھیں. وہ جو قید میں ہے وہ شاید سمجھتا تھا کہ یہ سارے, بہت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ سارے حربے اس کو توڑنے کے لیے. وہ جانتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور وہ ضرور فتح یاب ہوگا, لیکن وہ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ باہر میرے دیوانے میرے لیے نکلتے ہی ہوں گے, میرے لیے آتے ہی ہوں گے. جن سکول کالج جاتے بچوں کو اس نے انگلی پکڑ کر سیاست سکھائی, جن کو اس نے رکن اسمبلی, وزیر اعلیٰ بنایا, جنہیں اس نے سکھایا, بتایا, ان کے خون میں شامل کر دیا کہ یہ ملک تمہارا ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہے, اور تم نے ایک اجلا خوبصورت ملک اپنی اولاد کے لیے بنا کے جانا ہے. اس نے سوچا کہ میں نے جن بچوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلا کر قدآور سیاستدان بنایا ہے وہ میرے لیے آتے ہی ہوں گے. بار بار مایوسی کے مرحلوں سے بھی اس کو گزرنا پڑا. اس کو اپنی اس آس اور امید پر بادل منڈلاتے ہوئے بھی دکھائی دیے, یہ امیدیں جھوٹی پڑتی بھی دکھائی دی, لیکن وہ شخص اپنی جگہ کھڑا رہا. اسے پورا یقین تھا کہ ایک دن یہ قوم ضرور اس کی آواز پہ لبیک کہے گی اور زبردست انداز میں کہے گی, اور وہ دن آج آن پہنچا. اس کو یقین تھا کہ ملک کے لیے نہ صحیح, شاید جو کچھ میں ان کے لیے کیا ہے وہ اس کی لاج رکھ لیں, میرے نام کی لاج رکھ لیں, میری انا کی لاج رکھ لیں, میرے چہرے پر بکھری اس اداسی کی لاج رکھ لیں جو اس کلپ میں نظر آ رہی ہے. ناظرین دوبارہ دیکھیے پلیز یہ کلپ. میرا خیال ہے پاکستان میں کیوں باہر جاؤ, کوئی اپنا گھر چھوڑ کے بھی جا پائے. یہ وہ مایوسی تھی شاید جو اس کے, اداسی تھی اس کے چہرے پہ, جو وہ اپنے چہرے پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ قوم اس کی اس بکھری, اس کے چہرے پہ بکھری اس اداسی جو اس کی اگلی نسلوں کی وجہ سے بکھری ہوئی ہے اس کی لاج رکھ لے. ناظرین ایک بات تو یہ طے تھی اس وقت بھی جب وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت بھی جیت چکا تھا, وہ آج بھی جیت گیا.
اپنی جنگ تو وہ جیت چکا. رشید احمد صدیقی نے شاید عمران خان کے لیے ہی کہا تھا کہ غازی کے کارناموں کا اندازہ فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، جشن و جلوس کی ہمہ ہمی اور طرب انگیزی اور اسلحے کی جھنکار سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا اندازہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی تلوار، بکھری ہوئی زرہ، بہتے ہوئے لہو، دہکتی ہوئی روح اور دمکتے ہوئے چہرے، ڈوبتے ہوئے سورج کے وقت اس نے جنگ کیسے کی تھی. اور اس پیمانے پر عمران خان پورا اترا. اس کی تحریک انصاف ہاری تھی، نہ عمران خان کو کبھی شکست ہوئی تھی. نظام اس کے سامنے ناظرین آج سرنگو ہے، اور ظلم کرنے والوں کے رویے اس کے چہروں سے جھلک رہے ہیں. اس کے دل میں شاید بار بار یہ شعر گردش کر رہا ہو، جو گزر چکی ہم پر، جو گزر رہی نہیں، جو گزر چکی ہم پر اسے لکھو تو سانحہ لکھنا، جو گزر چکی ہم پر اسے لکھو تو سانحہ لکھنا. ناظرین بالآخر وہ دن آ گیا جس کا ہر اس شخص کو انتظار تھا جو اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنی اگلی نسل کو ایک صاف ستھرا اجلا پاکستان دے کر جانا چاہتا تھا. جس نے دل میں یہ ٹھان لی تھی یا ٹھان لی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا پاکستان نہیں دے کر جائے گا کہ جہاں پر اس کو چھوٹے بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے بھی سفارش کرنا پڑے، جہاں اس کو تعلیم کے لیے سفارش تلاش کرنی پڑے، جہاں اس کو نوکری کے لیے در در دھکے کھانے پڑے. ناظرین پتہ نہیں میں کون سی بات کدھر لے گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے خود کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کرنا کیا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں. شاید آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں تازہ ترین صورتحال بتا دوں، تو ناظرین تازہ ترین صورتحال بھی سن لیں. تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اب فیصلہ جو ہے وہ طاقتور لوگوں نے کرنا ہے، اور فیصلہ صرف یہ نہیں کرنا کہ عمران خان کو رہا کرنا ہے یا نہیں، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ موجودہ حکومت کو رہا کرنا ہے یا عمران خان کو رہا کرنا ہے. پتہ چلے گا، اور شاید چند گھنٹوں کے دوران پتہ چل جائے. ناظرین اس وقت ڈی چوک پہ پوری طرح سے پی ٹی آئی کے جوشیلے، جذباتی اور انتہائی مخلص کارکنوں کا پوری طرح سے قبضہ ہے، کارکنوں کا راج ہے. پی ٹی آئی کا قافلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک سرا ڈی چوک پہ ہے، تو آج بھی دوسرا جو اس وقت بھی دوسرا جو ہے وہ کوئی 13-14 کلومیٹر دور G13 کے قریب ہے. پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچے تو انہیں روک لینے کی جو مزاحمت کی گئی تھی، وہ وہاں پہ تو پولیس تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. وہاں پہ جب انٹر ہوئے ہیں تو ڈرایا کیسے جا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو وہ رکاوٹیں عبور کر کے دیکھے، جو انہوں نے ظلم اور بربریت کے سمندر عبور کیے تھے، وہ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے ان کو وہاں پہ وہ جو ظلم اور لاٹھی چارج اور گولیوں کے شیل اور پتہ نہیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. میرا خیال ہے یہ قوم ان میں سے ہر کارکن کی برسوں نہیں صدیوں مقروض رہے گی. رینجرز کے اہلکاروں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی. دیکھیں اسے مشیت عزدی کہیں یا کیا کہیں، قدرت کا ان لوگوں کے ساتھ مذاق کہیں کہ ہوا کا رخ اپنی جانب ہونے پہ یہ شیل جو ہیں یہ خود قانون نافذ کرنے والے پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کے لیے خود مصیبت بن گئے. پی ٹی آئی کے کارکن آنسو گیس کے شیل واپس پھینکتے رہے. کارکنوں کی مزاحمت اتنی شدید تھی کہ رینجرز کے اہلکاروں کو وہاں سے ہٹنا پڑا. اس کے بعد کارکنوں نے ڈی چوک پہ رکھے کنٹینرز پہ چڑھایا گیا سبز کپڑا اتار پھینکا، بلکہ نوچ پھینکا، اور کنٹینرز پہ لکھ دیا کہ عمران تیرے سپاہی آ گئے. یہ منظر دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں، کتنے ماہو سال سے کتنی مائیں پوری رات دعائیں مانگتی رہی تھیں. اس کے بعد کارکن کنٹینرز پہ چڑھ گئے اور سارے لوگ نعرے بازی کرنے لگے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پہلا قافلہ ڈی چوک پہنچا ہے اس میں کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم نہیں. ڈی چوک یعنی پورے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سربکف کارکنوں کا روب اور دبدبہ بن چکا ہے. اس دوران ناظرین ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جسے مبصرین گیم چینجر قرار دے رہے ہیں. ہوا یوں ہے کہ ریڈ زون میں تعینات فوجی اہلکاروں کی جانب سے ڈی چوک کے قریب آ کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جا رہا
تمام لوگ پرامن رہے، فوج اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائے گی۔ اس کے بعد ڈی چوک میں اس وقت جشن کا سماں ہے، خاں تیرے جانثار بے شمار بے شمار کے نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ اچانک پنڈی اور اسلام آباد کے کارکن بھی سڑکوں پہ نکل آئے اور یوں لگتا ہے کہ فی الوقت وفاقی دارالحکومت پر خان کے دیوانوں کا راج ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو تازہ ترین صورتحال جو ڈیولپ ہوگی، ہو سکتا ہے میں آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چلتے چلتے فیض کے لفظوں میں آج کی صورت حال پتہ نہیں ہے یا پتہ نہیں یہ کیوں اشعار ذہن میں گھوم رہے ہیں۔ چند روز اور میری جان، چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم۔ جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں، عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں، ہم کو رہنا ہے پر یوں ہی تو نہیں رہنا ہے، ہم کو رہنا ہے پر یوں ہی تو نہیں رہنا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔